नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मुहस्सिन इंसानियत। आज हम इस किताब का बाब नंबर 2 देखेंगे और इसका टॉपिक क्या है? मुहस्सिन इंसानियत यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जब भी लफ्ज़ मुहस्सिन इंसानियत आए तो दिल में वो सारे एहसानात लाइए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत पे किए। मैं तो सिर्फ इतना ही सोच सकती हूँ कि अगर अल्लाह के नबी ना होते और ना आते और आप अपनी मिशन वाली जिंदगी ना बसर करते, खदीजा के साथ मजे करते, दौलत भी मिल गई, बच्चे भी थे, घर बनाते, मौजे करते, कभी इधर घूमते कभी उधर घूमते, तो वो मुहसिन ना बनते। उनके वो एहसानात हैं कि जिसने आज एक उम्मत खड़ी की हुई है कि इस गए गुजरे दौर में भी अल्लाह ने उसको बहुत कुछ दिया हुआ है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मुखालफतों के तूफान से गुजरते हुए, यानी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सीरत पढ़ने के दौरान आपके बहुत सारे आंसू थम जाएंगे जो आपके आंखों से बहते हैं जब लोग आपको नेकी पे अमल करते हुए देखकर कभी मजाक उड़ाते हैं, कभी अजनबी समझते हैं और कभी कुछ और कभी कुछ। इस चैप्टर में नबी सल्लम का तारुफ है, आपकी शख्सियत एक नज़र में, और आप इस टॉपिक को पढ़ते हुए और सुनते महसूस करेंगे कि आप अपनी आंखों से अल्लाह के नबी को देख रहे हैं। इतना जामे और इतना खुलकर बयान किया हुआ टॉपिक है कि इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। बल्कि मैं आपको अपने दिल की बताऊं बात, नात वैसे अच्छी तो लगती हैं लेकिन कभी मिलान नहीं इस तरह का होता ना। कभी कोई अच्छी नात सुने जिसमें कोई शिरक ना हो या एक्सेजरेशन ना हो तो मज़ा बहुत आता है। लेकिन जिस दिन से ये सीरत शुरू हुई है तो मैं अपने सीखने की खातिर, जैसे तैयारी के दौरान कभी थक जाऊं या बीच में पॉज ले लूं, तो मैं ऐसे ही सर्च करती हूँ कि जो टॉपिक पढ़ रही हूँ उससे मुतल्लिक नात है। तो चंद दिन पहले एक नात मेरे कानों से टकराई, हलीमा तेरी मुकद्दर दे सदके, कुछ इस तरह की थी। अब जब मैंने सुननी शुरू की तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक तो छोटे छोटे, यानी वो तो एक शेरी हुसन कह लीजिए, उसमें मुझे कोई ऐसी बात नहीं दिखी, लेकिन मैं उसको सुनते वक्त क्या महसूस कर रही थी उसके बारे में पढ़ने लगे हैं। कहने का मतलब ये कि बहुत चान फटक है। अभी भी मैं जब भी कोई ना सुनूं तो मैं ऐसे उसको छान रही होती हूँ जैसे कोई खाने के अंदर कोई पत्थर ना आ जाए कि कोई लफ्ज ऐसा कोई ऐसा। अपनी सोच के लिए सुनती हूँ कि लोग क्या सुनते हैं ना। तो बहुत सारी नातों में तो बहुत सारा शिर्क इतना के नाकाबिले बयान है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जितना जिसको जानने उससे मोहब्बत होती है। तो आइए इस सोच के साथ हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, शख्सियत एक नज़र में। अरबी का एक शेर है अबू कबीर हजली का, कहते हैं कि वह इज़ा नज़र तु इला अस्रति वजहिही बरकता कबर किलारिदिल मुतहल्लल। क्या तर्जुमा इसका? जब मैंने उसके रुए ताबां पर निगाह डाली, यानी जब मैंने नबी सल्लम के खूबसूरत चेहरे को देखा तो उसकी शाने रखशंदगी ऐसी थी जैसे कि किसी लकाए अबर में बिजली कूद रही हो। यानी रात है, बिजली चमकती है तो बहुत रोशनी हो जाती है ना, तो नबी सल्लम का चेहरा ऐसे था। और ये शायर कौन है? हजली। रंगे तगज़ुल से गलूब, ये शेर दौरे जाहिलियत के एक मशहूर शायर हजली का है। और हजरत आयशा ने बेतकल्फी के एक मौके पर बड़े लतीफ अंदाज से नबी सल्लम को इसका मिस्ताक ठहराया था। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपका चेहरा कैसा था। एक झलक। अब्दुल्ला बिन सलाम जो पहले यहूदी आलिम थे, बाद में अल्लाह ने उनको इस्लाम की दौलत दी, उनका एक जुमला है आपके बारे में। जब पहली दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में देखा तो क्या कहा? ये चेहरा एक झूठे आदमी का चेहरा नहीं हो सकता। ये भी ज़हन में रखिएगा कि सच चेहरे पे चमक बन के झलकता है। दुनिया में अजीम कारनामे अंजाम देने वाली हस्तियां, खसूसन अंबिया अलैहिस्सलाम वगैरह, गैर मामूली दर्जे की शख्सियात से आरास्ता होती हैं। इस्लाह के काम, तहरीकों की रहनुमाई, तहजीब की तामीर नौ करने वालों की असल कुव्वत इनकी शख्सियत ही में होती है। इसको नोट कीजिएगा। लीडरशिप क्वालिटीज के लिए असल चीज क्या है? शख्सियत। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने तालूत जालूत के वाक़े में क्या कहा कि वज़ादहुल्लाहु इल्मम व जिस्मा, इल्म ज्यादा हो और जिस्म से मुराद शख्सियत अच्छी हो, तो ये दो क्वालिटीज लीडरशिप के लिए बहुत खूबसूरत होती हैं जो खास तरह के अफकार व किरदार से बनती हैं। सीरत पाक के मुताले की एक गायत से मुरादी है, यानी इसको पढ़ने का मकसद ये भी है कि मुहसिन इंसानियत की शख्सियत को समझा जाए। किसी भी शख्सियत को समझने में इसकी वजाहत बहुत बड़ी मदद देती है। वजाहत किसको कहते हैं?
وجہ کہتے ہیں چہرے کو. تو وجاہت کا اگر لفظی معنی لکھے نا تو چہرے والا ہونا، مراد یہ ہے کہ ان کی پرسنالٹی. وجاہت سے مراد ایک روب ہوتا ہے، شخصیت کا سحر ہوتا ہے. آدمی کا سراپا، اس کے بدن کی ساخت، اس کے اعضاء کا تناسب خاص، اس کے ذہنی اور اخلاقی جذباتی مرتبے کا آئینہ دار ہوتا ہے. بات سچ ہے، کیونکہ اندر تو ہم نہیں جانتے کسی کا. پہلے تو ہم اس کا ظاہر دیکھیں گے نا، اس کا پہننا اوڑھنا کیا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، وہ بات کیسے کرتا ہے، وہ جذباتی موقعوں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں کرتا. خصوصاً چہرہ ایک ایسا کرتاس ہوتا ہے جس پر انسانی کردار اور کارناموں کی ساری داستان لکھی ہوتی ہے، اور اس پر ایک نظر ڈالتے ہی ہم کسی کے مقام کا تصور کر سکتے ہیں. مانتے ہیں اس بات کو؟ چہرے سے پرسنالٹی آدھی تو پتہ لگ جاتی ہے. انگلش میں کہتے ہیں کہ فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ. ذہن جو سوچتا ہے نا وہ چہرے پہ آتا ہے. با مقصد انسان کا چہرہ آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ کوئی الڑ بندے کا چہرہ نہیں ہے. ایک گریس ہوتی ہے جس کو آپ انگلش میں کہہ لیں تو. ہم بات کے لوگوں کی یہ کوتاہی قسمت ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے انسان کا روح زیبا ہمارے سامنے نہیں ہے، اور نہ ہم عالم واقعہ میں سر کی آنکھوں سے زیارت کا شرف حاصل کر سکتے ہیں. ہم حضور کے حسن و جمال کی جو بھی جھلک پا سکتے ہیں وہ آپ کے پیغام اور کارنامے کے آئینے ہی میں پا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا نا آپ کو. حضور کی حقیقی شبیہ یا تصویر موجود نہیں. یہ ہائی لائٹ کیجئے گا. تصویر سازی کے خلاف یہ جملہ میرا خیال ہے کہ 10 جملوں پہ بھاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے موسٹ سکسیسفل، موسٹ بیوٹیفل اور ہر لحاظ سے کامیاب انسان، پوری دنیا میں ان کی ایک شبیہ بھی نہیں ہے. پکچر ہونا تو دور کی بات. تو کویسچن کیجئے خود سے، ہم ہر موقع پہ اپنی تصویریں کیوں محفوظ کرتے ہیں، اور بے وقوفی کی حد تک محفلوں میں بیٹھے سیلفی کے ذریعے خود کو کیوں پوج رہے ہوتے ہیں؟ یہاں پڑھنے بیٹھے اور پیچھے دیکھو ایک بندہ اپنے ہاتھ سے یوں کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، میں پریشان ہو جاؤں کہ یہ کیا کر رہا ہے. بعد میں مجھے پتا چلے وہ اپنی تصویر کھینچ رہا ہے تو کتنا آکورڈ لگے گا. یہ منظر اب آپ کو شادیوں، دعوتوں، پارٹیوں، رات چلتے سڑکوں، ٹرینوں، بسوں میں ایسے اب دکھتا ہے جیسے اس کامن تھنگ. میں اس کو بیوقوفی کہتی ہوں. سچی جو بات ہے، سیلف کانشیس ہونا. سب دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنے دنیا میں مگن ہیں. پہلے میں نے دیکھا لوگ شادیوں میں جاتے تھے، دعوتوں میں جاتے تھے، باتیں کریں، کون خوش ہے، ٹھیک ہے، جگہ ملی، کچھ کھایا کہ نہیں، بات کی. گھر والوں کو ایک جان پہ پڑی ہوتی تھی کہ مہمانوں کی عزت کرنی، اور اب وہ اپنی پکچرز کھینچ رہے ہوتے، ٹک 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 ٹک. میں کیسی لگ رہی، دلہن کو کون دیکھتا ہے؟ غریب کو. ایسی بیوقوف ہوتی ہے، اتنا پیسہ لگا کے بیٹھتی، یقین کریں کوئی نہیں دیکھتا، الا یہ کہ جو قریب سے دیکھ لیں دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں ویڈیو میں زیادہ اچھی دکھے گی، فیس بک پہ پکچر تو آنی ہے. سب اپنی دیکھتے ہیں. پہلے دور میں اپنے دیکھا دلہن آتی تھی تو بچیاں ایسے گھسی ہوتی تھی، لڑکی بیچاری کبڑی بن کے بیٹھی ہوتی تھی، چاروں طرف عورتیں ہوتی تھی، بے ہوش ہو جاتی تھی لڑکیاں گرمی کی وجہ سے. اب دلہن کے پاس کوئی پھٹکتا ہی نہیں ہے. پروٹوکول بھی بڑا ہو گیا، اب تصویریں بننی ہیں، یہ فوٹو سیشنز ہیں. لیکن دیکھیے نبی کی کوئی تشبیہ شبیہ نہیں ہے. اب میں حلال حرام کی باتیں نہیں کر رہی، لیکن میں آپ کو وہ سیرت پڑھانا چاہتی ہوں جو مجھے آپ کو سیلف کانشیس ہونے سے نکال دے. اگر تصویروں سے دنیا میں نام رہتا ہوتا تو نبی کا نام تو پھر کبھی نہ رہتا. خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے باز رکھا، کیونکہ تصویر کا فتنہ شرک سے ورے ورے نہ رک سکتا. تو آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں شرک جو پھیلا تھا وہ تصویر سے پھیلا تھا. ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے شروع میں سیرت کے سفر کے کہ کیسے شخصیت پرستی سے پہلے شبیہیں بنی، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بتوں کی شکل اختیار کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی تصویر موجود ہوتی تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا کرامات اور اعجاز منسوب ہو جاتے، اور اس کے اعزاز کے لیے کیسی کیسی رسمیں اور تقریبیں نمودار ہو چکی ہوتی. دیکھیے یہ جو جملے آپ نے سنے ہیں، میں یہ سن رہی تھی تو میرے ذہن میں کسی کی بات آئی. ایک بہت میں نے اچھی مطلب باکردار خاتون ہے، مبلغ ہیں پاکستان میں، تو ان کے درس میں یہ بات سنی تھی. فیصلہ آباد کی کوئی فیملی ہے، یہ کہتی ہیں کہ مجھے انہوں نے وہاں درس کے لیے بلایا، تو پھر اس کے بعد جو بھی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ گھر کی بیسمنٹ میں لے گئے. تو کہتی ہیں جب ہم گھر کی بیسمنٹ میں گئے تو اب بیسمنٹ کے اوپر چھت تھی نا، تو پوری چھت کے اوپر نقش نعلین بنا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا امیج، اور اس کے نیچے کھڑے ہونا اپنے آپ کو ببرکت قرار دیتے. یعنی آج لوگ نبی کی جوتی کا نقش بنا کر کیا کچھ کرتے ہیں. پھر اس میں اور بڑی کہانیاں تھیں کہ لوگ اس کی تقریب کرتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کے اس کو دیکھنا بھی ان کے لیے کہ بہت عزت کی بات ہے. آپ امیجن تو کیجئے کہ اگر نبی کی تصویر ہوتی تو آج لوگ اس کو کیا کیا پیش کرتے ہیں. اس کے اعزاز کے لیے کیسی کیسی رسمیں اور تقریبیں نمودار ہو چکی ہوتی.
بلکہ بعید نہ تھا کہ اس کی پرستش ہونے لگتی. از اٹ ٹرو؟ آج بھی کچھ مسلمانوں کے فرقے اپنے مذہبی لیڈروں کی تصویریں لگاتے ہیں، تو یہ کوشچن پھر اب ان سے بھی ہے کہ اگر نبی کی تصویر نہیں لگ سکی تو آپ کے اس مذہبی لیڈر کی کیوں لگے؟ یورپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضی تصاویر بنائی جاتی رہی ہیں، لیکن کون سا آرٹسٹ ایسا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم خیال اور کردار کا شوشہ بشوشہ کیا کہتے ہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ کامل اور جامع تصور رکھتا ہو، اور پھر اس تصور کو لکیروں اور رنگوں میں پوری طرح جلوہ گر کر سکے؟ فرضی تصویریں جو کچھ بھی بنتی ہیں وہ اس مخصوص پیکر کی نہیں ہوتی جس کا اسم مبارک محمد تھا، بلکہ کسی موہوم کہتے وہم سے، ایسی امیجنری سپوزڈ موہوم وجود کا خاکہ گھڑ کر اس کو حضور کا نام دے دیا جاتا ہے. معاملہ دیانت کے تابع بھی نہیں رہتا، یعنی انصاف نہیں ہوتا اللہ کے نبی کی تصویر کہہ کر جس کو وہ پیش کرے، بلکہ دانستہ یعنی جانتے بوجھتے ایسی تصویریں پیش کی جاتی ہیں جن سے ایک کمزور اور ناقص شخصیت کا تصور پیدا ہو. ان تصاویر کے لیے رنگ انہی متعصبانہ تصانیف اور تذکروں سے لیا جاتا ہے جو اناد یعنی انیمیٹی، بغض، حسد، قد فہمی یعنی ٹیڑھی سوچ، اور حقیقت ناشناسی یعنی نان ریئلسٹک ہونا اس کی مظہر ہے، یعنی اس کا اظہار کرتی ہیں. انبیاء اور صلحاء کی فرضی تصاویر بنانے یا ان کے کردار ڈراموں میں لانے سے نقصان یہی ہے کہ ان کے اصل کردار ان پردوں کے پیچھے بالکل گم ہو کے نہ رہ جائیں اور دیکھنے والوں پر غلط اثر پڑے. یہ ساری باتیں کرتے ہوئے میں ضرور کہوں گی کہ آج بچوں کو کارٹونز کے نام پر بھی بعض دفعہ ایسی بیکار چیزیں دکھائی جاتی ہیں. میں خود وہ جھلکیاں دیکھ چکی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کارٹون بنایا گیا اور جس میں حضرت موسیٰ کو فراک اور بکینی پہن کے دکھایا گیا. کین یو امیجن؟ چھوٹا سا بچہ جب آپ اس کو کہتے ہیں حضرت موسیٰ، ہاں مجھے پتا وہ عورتوں والی حرکتیں کرتے تھے، اچھلتے کودتے تھے. یہ بات کہی جا رہی ہے ادھر کہ آج جنہوں نے بھی ویسٹرن کلچر میں یا فلم میں، یا آپ دیکھیے دا میسج کے نام پہ ایک انگلش مووی بنی ہوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، اسی طرح 10 کمینڈمنٹس کے نام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے، ایسی بنتی. یہ وہ بات ہے، اس میں جو کردار دکھا دیتے ہیں نا بچوں کے ذہنوں میں وہی آ جائیں گے، اور اس میں ہمیشہ ہی ان کو ایک لاؤبالی سے بنایا جاتا ہے. آپ کھولے رومانس تک تو اس میں دکھایا ہوا ہے، یوسف زلیخا کا قصہ تو ادھر دکھایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانیاں. تو یہ ایک زہر ہے. اپنے بچوں کو دین کے نام پر بھی ایسی چیزیں مت دکھائیں جس میں میوزک بھی اور جس میں کچھ نہ کچھ ایسا ٹچ ہے جو فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے. پھر وہ تو یہی کہیں گے انبیاء بھی فلمیں بنانے آئے تھے دنیا میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم اب اس چیز سے ابھی تک مستثنا ہے کہ کسی مسلمان نے ان کی شبیہ نہیں بنائی، کوئی دوسرا بنائے تو بنائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں نے کم سے کم پردہ الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو مرتب کر دیا، یعنی الفاظ سے بتایا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، اور اسے محفوظ حالت میں صحابہ روایت نے ہم تک پہنچا دیا ہے. یہاں ہم اس لفظی شبیہ کو پیش کرتے ہیں تاکہ قارئین یعنی پڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس عظیم انسان کی ایک جھلک دیکھ لے. یہ گویا ایک نو کی ملاقات ہے، یعنی ایک طرح سے اب ہم آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ صحیح روایات سے ملتا ہے، یہ کسی کی امیجینیشن نہیں ہے، متھ نہیں ہے، کوئی کسی کے تصورات نہیں ہے. حقیقت میں اللہ کے نبی کیسے تھے یہ چیزیں اب ہم پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ایک تعارف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس، قد و قامت، خد و حال، چال ڈھال اور وجاہت کا جوک صدیوں کے پردوں سے چھن کر ہم تک پہنچ چکا ہے، صدیوں کے پردوں سے چھن کر ہم تک پہنچ چکا ہے. وہ بہرحال ایک ایسے انسان کا تصور دلاتا ہے جو ذہانت، شجاعت، صبر و استقامت، راستی و دیانت، اعلیٰ ظرفی، سخاوت، فرض شناسی، وقار و انکسار اور فصاحت و بلاغت جیسی اوصاف حمیدہ کا جامع تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تصور ذہن میں آتا ہے نا تو یہ ساری خوبیاں آپ کی اس کے ساتھ ہی آتی ہیں. آپ بہت اعلیٰ ضرب تھے، بہادر تھے، صبر والے تھے، سچے تھے، فرض پہچانتے تھے، اپنی کمٹمنٹس کو نبھاتے تھے، وقار تھا آپ میں، انکساری تھی، فصاحت تھی. بلکہ کہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی نقشے میں روح نبوت کا پرتو دیکھا جا سکتا ہے. یعنی جسم تھا لیکن اس میں روح جو تھی نا وہ نبوت کا ایک عکس تھی، اور آپ کی وجاہت خود آپ کے مقدس مرتبے کی ایک دلیل تھی. اس موقع پر آپ کا ایک ارشاد یاد آیا، فرمایا وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ تَبْيَضُ الْوُجُوهِ، اللہ کا تقوی ہی چہروں کو روشن کرتا ہے. نبوت و ایمان و تقوی کی معراج ہے، نبی کا چہرہ تو نور افشاں ہی ہونا چاہیے. سو یہ ہے آفتاب حق کی ایک جھلک.
وجاہت کیا تھی؟ میں نے جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً سمجھ لیا کہ آپ کا چہرہ ایک جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ عبداللہ بن سلام کی گواہی ہے، جو پہلے یہودی تھے اور مسلمان، اور یہ واحد یہودی ہیں جو معروف ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام قبول کرنے میں. پھر ایک اور قول، میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر ہوا تو لوگوں نے دکھایا کہ یہ ہیں اللہ کے رسول. دیکھتے ہی میں نے کہا واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں. ابو رمزہ تیمی کا یہ قول ہے. پھر ایک معزز خاتون کا قول ہے، مطمئن رہو میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا جو 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن تھا. وہ کبھی تمہارے ساتھ بد معاملگی کرنے والا شخص نہیں ہو سکتا. بد معاملگی کیا ہوتا ہے؟ تمہارے ساتھ ڈیلنگز میں وہ فیئر ہے. اب مسئلہ یہ ہے ہمارا آج کہ اردو میں بات کم سمجھ آتی ہے، انگلش میں زیادہ آتی ہے. معاملہ سمجھ نہیں آتا، ڈیل سمجھ آتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی معاملات میں کسی کے ساتھ غلط طریقہ اختیار نہیں کرتے تھے. اگر ایسا آدمی اونٹ کی قیمت ادا نہ کرے تو میں اپنے پاس سے ادا کر دوں گی. ایک معزز خاتون کی یہ گواہی ہے، اور یہ سب کے ریفرنسز نیچے لکھے ہوئے ہیں. عبداللہ بن سلام یہود کے عالم تھے. ان کا اپنا نام حسین تھا. حسین سواد سے ہے، حسن کہتے ہیں قلعے کو، تو حسین قلعہ بند یعنی سیکیورڈ یا پیور کے معنوں میں. سرور عالم کے مدینہ آنے پر یہ دیکھنے کو کہ دیکھتے ہی ان کو جو تاثر ہوا، بعد میں انہوں نے اسے ان الفاظ میں بیان کیا، ایمان لے آئے اور ان کا نام پھر عبداللہ رکھا گیا. جس عورت نے بات کہی یہ کب ہوئی تھی؟ تو ہوا یہ تھا کہ مدینہ میں ایک تجارتی قافلہ وارد ہوا تھا، شہر سے باہر ٹھہرا. اتفاقاً اللہ کے نبی بھی وہاں سے گزرے. ایک اونٹ کا سودا کیا اور یہ کہہ کر اونٹ ساتھ لے گئے کہ ابھی اس کی قیمت بھجوا دیتا ہوں. بعد میں قافلے والوں کو ذرا شک ہوا کہ پتہ نہیں بغیر جان پہچان کے ہم نے دے تو دیا ہے تو واپس آتے ہیں کہ نہیں. تو اس پہ اس عورت نے کہا تھا کہ اگر وہ گئے ہیں تو وہ ضرور واپس آئیں گے، اور اگر وہ نہ آئے تو میں یہ پیسے دے دوں گی. مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھا تھا. اور ایک شخص جو اس قافلے میں شریک تھے انہوں نے یہ کہا تھا، اور بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طے شدہ قیمت تھی اس سے بھی زیادہ مقدار میں کھجوریں جو تھی بھجوا دی تھی. یہ سیرت النبی کا ایک واقعہ ہے. بہرحال آپ دیکھیے کہ یہ گواہیاں ہیں جو اللہ کے نبی کے حق میں ہم پڑھ رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ کے بارے میں ایک اور قول ہے، ہم نے ایسا خوب رو شخص اور نہیں دیکھا. یعنی آپ خوبصورت انسان تھے. ہم نے اس کی منہ سے روشنی سی نکلتی دیکھی ہے. ابو کرسافہ کی والدہ اور خالہ کہتی ہیں. اب یہ جملہ یہ قول کن کا ہے؟ تو یہ خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو کرسافہ کے ساتھ بیعت اسلام کے لیے گئی تھیں، اور لوٹتے ہوئے انہوں نے یہ بیان کیا. یعنی بیعت دینے گئیں تو بعد میں اللہ کے نبی کے بارے میں یہ انہوں نے ایک دوسرے سے ڈسکشن کیا. پھر اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضور سے زیادہ خوب روح کسی کو نہیں دیکھا، ایسے لگتا گویا آفتاب چمک رہا ہے. ربیع بنت معوذ کہتے ہیں، اگر تم حضور کو دیکھتے تو سمجھتے کہ سورج طلوع ہو گیا. حضرت علی کہتے ہیں، دیکھنے والا پہلی نظر میں مرعوب ہو جاتا. ہم بھی سارا کچھ پڑھتے سنتے وقت سوچے نا کہ آخر ان چیزوں کی وجہ یہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے، بہت اہم ہوتی ہے. دیکھیے ہم کیا دیکھتے ہیں لوگوں کا. شادی کے لیے لڑکی دیکھنے جائیں تو کیا دیکھتے ہیں ہم؟ تو کوئی مرتا ہے تو بھی اس کا چہرہ ہی دیکھنے جاتے ہیں، پیدا ہوتا ہے تو چہرہ دیکھنے جاتے ہیں. اور چہرہ بہت اہم ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس میں فیچرز کی بات نہیں ہوتی، شکل و صورت تو اللہ بناتا ہے، لیکن بندے کے اندر ایک رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے. اس کی ہوش اڑی ہوئی ہے، مت ماری ہوئی ہے، آدھے بال منہ میں پڑ رہے ہیں، آدھا دوپٹہ اوپر ہے، آدھا سر پہ ہے، اور ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. اور آپ دیکھیں بعض لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے لگتا ہے یہ پریشان ہے، بعض کو دیکھ کے لگتا ہے یہ حیران ہے، بعض کو دیکھ کے لگتا ہے بڑے کول ہے. تو یہ چیزیں اب ہمیں اپنے اندر بھی لانی ہے. یہ آپ کر سکتے ہیں. مت سوچئے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نہیں لا سکتے کہ ہمارے تو چہرے اللہ نے بنا دیے. اس میں فیچرز کی اور رنگ اور نین نقش کی بات نہیں ہو رہی، پرسنالٹی کی بات ہو رہی ہے. اور ایک مومن، ایک عقل مند انسان کوئی کلایا اور بیوقوف نہیں ہوتا. حضرت علی کہتے ہیں کہ دیکھنے والا پہلی نظر میں مرعوب ہو جاتا. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں، میں ایک برتما چاندنی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا. آپ اس وقت سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھے. اب آپ سوچیں کہ سرخ رنگ کا پہن سکتے تھے تو آپ دیکھیے اسٹریپس والے کپڑے ہوتے تھے، جس طرح وہ یمنی چادریں آتی تھی نا، دھاری دار ہے تو اس میں سرخ چادریں تھیں. تو اگر کوئی مرد پہنتا ہے تو پہن سکتا ہے. کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی آپ کو. بالآخر میں اس فیصلے پر پہنچا کہ حضور اکرم چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے. اب یہ کوئی وہ گانے کے بول تو نہیں ہے کہ جس میں دھوکہ ہو یا پیروڈی ہو کہ چاند سے زیادہ حسین تیرا چہرہ. نہیں، یہ ریئلٹی تھی.
خوشی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا چمکتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے، اسی چمک کو دیکھ کر ہم آپ کی خوشی کو پہچان جاتے تھے. یہ کعب بن مالک کہتے ہیں. تو خوشی میں آپ کا چہرہ اور خود چمکنے لگتا تھا. ہند بن حالہ کہتی ہیں کہ چہرے پر چاند کی سی چمک تھی. فیچرز کیسے تھے؟ چہرہ بدر کی طرح گلائی لیے ہوئے تھا. برا بن عازب کہتے ہیں یعنی راؤنڈ فیس تھا آپ کا. اب آپ اس کو ذرا سامنے لائیے اور پھر آپ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امیجینیشن بنائیے گا. حضرت علی کہتے ہیں چہرہ بالکل گول نہیں تھا، ہلکی گولائی لیے ہوئے تھا، یعنی ایک خوبصورت حد تک کا گول. ہند بن حالہ کہتی ہیں کہ پیشانی کشادہ تھی، چوڑا ماتھا جس کو ہم کہتے ہیں. ابرو خمدار تھے، یہ جو آئی بروز تھی. باریک اور گنجان دونوں جدا جدا، دونوں کے درمیان میں ایک رگ کا ابھار جو غصہ آنے پر نمایاں ہو جاتا. یہاں یہ جو چیز ہے نا، تو یہاں اللہ کے نبی کے ایک رگ تھی، ہر ایک کی ہوتی ہے، آپ اپنی بھی فیل کریں گے. تو جب آپ غصے میں ہوتے تھے نا تو آپ کی یہ رگ ایسے سے کرتی تھی، فیل ہوتا تھا کہ آپ کو غصہ آیا ہوا ہے. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مسرت پیشانی سے جھلکتی تھی، یعنی اسمائلی فیس تھا، دکھی نہیں تھے. حالانکہ پیچھے آپ سیشنز میں سن چکے ہیں کون سا دکھ تھا جو اللہ کے نبی کو نہیں ملا. اولاد کا دکھ، ماں باپ کا دکھ، بچوں کا دکھ، بیٹوں کی موت کا دکھ، ہر ایکسپیکٹڈ دکھ جو کسی ہیومن کو آ سکتا ہے نبی کو آ گیا. اس کے باوجود اب اسمائلی فیس تھے، یہ دکھتا ہے. رنگت کیسی تھی؟ نہ چونے کی طرح سفیدی نہ سانولا پن، گندم گوں جس میں سفیدی غالب تھی. حضرت حسن کہتے ہیں اچھا ہمارے ہاں جب وائٹش کہتے ہیں نا تو ہم گورا کلر کہتے ہیں نا، گورا رنگ. عرب لوگ اس کو گورا نہیں کہتے، یعنی جس طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ سکن کلر کا لائٹ شیڈ، لائٹ سکن، بیج کہہ لیں یا اس سے بھی کوئی ہلکا کہہ لے. اللہ کے نبی کا رنگ اس طرح کا تھا. تو میرے ذہن میں ایسے ہی آتا ہے کہ جیسے ایسٹرن کنٹریز کے گورے لوگ، جیسے ہمارے ملکوں میں کس کو گورا کہتے ہیں، وہ اگر عام ویسٹرن گوروں کے سامنے آئے تو وہ اتنا گورا پھر بھی نہیں لگتا. تو اللہ کے نبی گورے تو تھے لیکن بالکل پیور وائٹ نہیں تھے، پلین، یہ کہہ لیجیے آپ. حضرت علی کہتے ہیں کہ سفیدی مائل، سفید سرخی مائل تھے، یعنی رنگ سفید تھا جس میں ہلکی ہلکی سرخی تھی. ابو طفیل کہتے ہیں سفید مگر ملاحت دار، ملاحت سافٹنس. ہند بن حالہ کہتی ہیں سفید اور چمکدار. ابو ہریرہ کہتے ہیں گویا کہ چاندی سے بدن ڈھلا ہوا تھا، چمک تھی آپ کے اندر. آنکھیں کیسی تھی؟ آنکھیں سیاہ، پلکیں دراز. حضرت علی کہتے ہیں پتلیاں، یہ جو اندر کارنیا سا ہوتا ہے، پتلیاں سیاہ، نظریں نیچی، گوشہ چشم سے دیکھنے کا حیادارانہ انداز. ہند بن ابی حالہ بہت آنکھیں کھول کھول کے نہیں دیکھتے تھے، پھاڑ پھاڑ کے آنکھیں جس کو کہتے ہیں نا دیکھنا، تھوڑی سی نظریں نیچی ہوتی تھی، حیا کے ساتھ دیکھتے تھے. اور مرد ہو یا عورت بہت زیادہ آنکھیں کھول کے دیکھنے سے خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اور ایک ہوشیاری سی چہرے پہ آنے لگتی ہے. سفید حصے میں سرخ ڈورے، آنکھوں کا خانہ لمبا، قدرتی سرم کی. جابر بن سمرہ یعنی آنکھوں میں ایسے لگتا تھا سرما ڈلا ہوا ہے. پلکیں لمبی تھی اور لمبی آنکھ تھی آپ کی. اور یہ جو ہمارا وائٹ حصہ ہوتا ہے یہ سفید تھا لیکن اس میں خون کی ایسے وہ سرخ ڈوریاں تھیں. ناک کیسی تھی؟ بلندی مائل، اس پر نورانی چمک جس کی وجہ سے ابتدائی نظر میں بڑی معلوم ہوتی. ہند بن ابی حالہ کہتی ہیں رخسار یعنی چکس کیسے تھے؟ ہموار اور ہلکے، نیچے کو ذرا سا گوشت ڈھلکا ہوا تھا، یعنی پلین تھے لیکن یہاں سے تھوڑا سا گوشت لگتا تھا. ہند بن ابی حالہ کہتی دہن یعنی ماؤتھ. فراخ، جابر بن سمرہ با اعتدال فراخ. ہند بن ابی حالہ یعنی ماؤتھ جس کو منہ کا ایک خدانہ کہتے ہیں، لپس کہہ لے، نہ بہت کھلے تھے کہ برے لگے اور نہ بالکل سکڑے تھے، اعتدال کی حد تک میڈیم تھے. دندان مبارک، باریک آبدار، سامنے کے دانتوں میں خوش نما ریخیں. ابن عباس کا قول ہے. تکلم فرماتے تو دانتوں سے چمک سی نکلتی. حضرت انس کہتے ہیں ریش وہ کیا ہوتی ہے؟ داڑھی. تھی نبی کی داڑھی؟ آر یو شیور؟ پوچھیے آج جا کے مردوں سے، نبی کی داڑھی تھی؟ خوبصورت لگتے ہیں مرد داڑھی کے ساتھ. کیسی تھی؟ بھرپور اور گنجان بال، بہت تھک بشی تھی، بہت گاڑی داڑھی تھی. ہند بن ابی حالہ کہتی ہیں گردن پتلی لمبی جیسے مورتی کی طرح خوبصورتی سے تراشی گئی ہو. گردن کی رنگت چاندی جیسی اجلی اور خوشنما. ہند بن ابی حالہ سر
بڑا مگر اعتدال اور مناسبت کے ساتھ، ہند بن ابی حالہ۔ بال قدر خمدار، ابو ہریرہ کہتے ہیں، نہ بالکل سیدھے تنے ہوئے نہ بالکل پیچدار، یعنی بہت زیادہ وہ فلری بھی نہیں تھے اور سیدھے بھی نہیں تھے۔ قتادہ کہتے ہیں ہلکا سا خم لیے ہوئے تھے حضرت انس، گنجان یعنی گھنے، کبھی کبھی کانوں کی لو تک لمبے، کبھی شانوں تک۔ برا بن عازب کہتے ہیں درمیان سے نکلی ہوئی مانگ، یا مڈل میں سے مانگ نکالتے تھے۔ ہند بن حالہ کہتے ہیں بدن پر بال زیادہ نہ تھے، سینے سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر تھی۔ حضرت علی اور ہند بن ابی حالہ یعنی بہت زیادہ بال نہیں تھے جیسے اکثر مردوں کے ہوتے ہیں، مناسب سے بال تھے۔ کندھوں، بازوؤں اور سینے کے بالائی حصے پر تھوڑے سے بال تھے۔ ہند بن ابی حالہ کا قول ہے مجموعی ڈھانچہ کیسا تھا؟ بدن گھٹا ہوا، یعنی نہ بہت دبلے اور نہ موٹے، اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی اور مضبوط۔ ہند بن ابی حالہ بدن موٹا نہیں تھا۔ حضرت علی قد نہ زیادہ لمبا نہ پست، میانہ۔ انس قامت مائل با درازی، یعنی دیکھنے میں لگتا تھا کہ لمبے ہیں لیکن بہت لمبے نہیں تھے۔ مجمع میں ہوں تو دوسروں سے قد نکلتا ہوا معلوم ہوتا۔ برا بن عازب کہتے ہیں پیٹ باہر کو نکلا ہوا نہ تھا۔ ام معبد نکلتا بھی کیسے، اتنا کھاتے ہی نہیں تھے۔ دنیاوی نعمتوں سے بہرہ مند ہونے والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم باوجود فقر و فاقے کے زیادہ تر و تازہ اور توانا تھا۔ ہیلدی تھے، کھانا کم تھا، سہولت اتنی نہیں تھی لیکن جسم ہیلدی تھا۔ ابو المواہب حوالہ کتاب کا، میں نے رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی بہادر اور زور آور نہیں دیکھا۔ ابن عمر کہتے ہیں کندھے اور سینہ کیسا تھا؟ سینہ چوڑا، سینہ اور پیٹ ہموار تھا، یعنی پیٹ سینے سے باہر نہیں نکلا ہوا تھا۔ ہند بن ابی حالہ کہتی ہیں سینہ چوڑا تھا۔ برا بن عازب کہتے ہیں اور مردوں کا سینہ چوڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ مونڈوں یعنی شولڈرز کا درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے زیادہ تھا، یعنی وائڈ شولڈرز تھے۔ ہند بن ابی حالہ اور برا بن عازب کہتے ہیں کندھوں کا درمیانی حصہ پر گوشت تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مضبوط تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا تو 100 اونٹ بنفس نفیس ہانکے بھی، یعنی ان کو لے کر گئے، اور اس میں سے 63 یعنی 63 کو اپنے ہاتھ سے نہر کیا اور بقیہ حضرت علی کے سپرد کیے۔ اب ایک مرد جو 63 اونٹ ذبح کر لے وہ کوئی مریل تو نہیں ہوگا نا، تو اسٹرانگ مین تھے۔ مکہ میں رکانہ نام کا ایک پہلوان تھا جو اکھاڑوں میں کشتیاں لڑتا تھا، ریسلر۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملحقہ وادی میں اس سے ملے اور اپنی دعوت دی۔ اس نے دعوت کے لیے کوئی معیار سے طلب کیا۔ اس کے ذوق کے پیش نظر آپ نے کشتی کرنا پسند کر لیا۔ 3 بار کشتی ہوئی اور تینوں بار آپ نے اسے پچھاڑ دیا۔ ہر میدان میں ہی آگے ہیں اللہ کے نبی، تو ایسے لگتا ہے کہیں پیچھے نہیں، پیچھے ہوں بھی کیسے، کیونکہ اللہ نے آپ کے ساتھ برکت رکھی بھی تھی۔ اسی رکانہ پہلوان کے بیٹے ابو جعفر محمد کی یہ روایت حاکم نے مستدرک میں لی اور ابو داؤد اور ترمذی نے پیش کیا، اور بہقی نے سعید بن جبیر کی دوسری روایت لی جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بعض دوسرے لوگوں کو بھی کشتی میں پچھاڑا جس میں ایک ابو الاسود جہمی بھی ہے، تو گویا کہ آپ مضبوط جسم کے مالک تھے۔ بازو اور ہاتھ کیسے تھے؟ کلائیاں دراز تھیں، ہتھیلیاں فراخ تھیں، انگلیاں موزوں حد تک دراز تھیں۔ ہند بن ابی حالہ ریشم کا دبیز یا باریک کوئی کپڑا یا اور کوئی چیز ایسی نہیں جسے میں نے چھوا ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم و گداس ہو۔ حضرت انس کی روایت۔ عموماً ذہن میں کیا آتا ہے کہ مردوں کے جسم یا ہاتھ پاؤں سخت ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے ریشم کی طرح نرم تھے۔ سبحان اللہ۔ قدم پنڈلیاں پر گوشت نہ تھیں، ہلکی ہلکی ستی ہوئی۔ جابر بن سمرہ ہتھیلیاں اور پاؤں پر گوشت تھے، تلوے قدرے گہرے تھے، قدم چکنے کے پانی نہ ٹھہرے، یعنی اسکن پہ ایک قسم کی چمک یا ایک گریس تھی کہ پانی نہیں ٹھہر رہا۔ ہند بن ابی حالہ کہتی ہیں ایڑیوں پر گوشت بہت کم۔ جابر بن سمرہ ایک جامع لفظی تصویر۔ یوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں نے آپ کی شخصیت کے مرقع لفظوں میں بیان کیے، لیکن ام معبد نے جو تصویر مرتب کی اس کا جواب نہیں۔ وادی ہجرت کا سفر طے کرتے ہوئے مسافر حق جب اپنی اول منزل یعنی غار ثور سے چلا تو پہلے ہی روز قوم خزاعہ کی اس نیک نہاد بڑھیا کا خیمہ راہ میں پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہمراہی پیاسے تھے، فیضان خاص تھا کہ مریل سی بھوکی بکری نے اس لمحے وافر مقدار میں دودھ دیا، آپ نے بھی پیا، ساتھی نے بھی پیا یعنی ابو بکر نے، اور کچھ بچ رہا تو ام معبد کے شوہر نے گھر آ کر دودھ دیکھا تو چھمبے سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا،
یا میں رک کے بتا دوں کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے اب مدینہ جا رہے تھے تو یہ واقعہ تب پیش آیا تھا. جب غار ثور میں 3 راتیں رہے تو واپس نکلے تو اب کہاں سے کھائیں, تو رستے میں اس عورت کو اللہ نے ذریعہ بنایا. اب جب واپس اس کا شوہر آیا تو معبد آپ کا حلیہ کیسے بیان کرتی ہیں, اور یہ سب سے جامع ہے, آپ کا سب سے زیادہ اچھا حال انہوں نے بیان کیا ہے کتابوں میں جو ہم پڑھتے ہیں. تو خیر ہوا کیا, پوچھا معبد کے شوہر نے کہ یہ کہاں سے آیا, تو معبد نے سارا حال بیان کیا. وہ پوچھنے لگا اچھا اس قریشی نوجوان کا نقشہ تو بیان کرو, یہ وہی تو نہیں جس کی تمنا ہے. اس پر معبد نے حسین ترین الفاظ میں تصویر کھینچی. معبد کو نہ تو کوئی تعارف تھا نہ کسی طرح کا تعصب تھا, یعنی ان کو کچھ نہیں پتا کہ مکہ والے اللہ کے نبی کے خلاف کیا باتیں کر رہے ہیں, یعنی بس ایک ان نون عورت ہونے کے ناطے انہوں نے آپ کو دیکھا تھا, بلکہ جو کچھ دیکھا منو ان کہہ دیا. اصل عربی میں دیکھنے کی چیز ہے. اب یہ ذرا لفظ سنیے گا, اب یہ اردو ہے, کبھی آپ اس کی عربی پڑھ کر دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے موتی پروئے میں. تو یہ معبد اپنے شوہر کو سنا رہی ہیں کہ وہ نوجوان جو آج کوٹھری میں آیا اور بکری بالکل سوکھی پڑی تھی لیکن نبی نے ہاتھ پھیرا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے, خود بھی پیا, ابو بکر کو بھی پلایا, باقی ان کے لیے بھی چھوڑ گیا. تو وہ شخص کیسا تھا؟ پاکیزہ روح, کشادہ چہرہ, پسندیدہ خون, نہ پیٹ باہر نکلا ہوا نہ سر کے بال گرے ہوئے, زیبا صاحب جمال, آنکھیں سیاہ و فراخ, بال لمبے اور گھنے, آواز میں بھاری پن, بلند گردن, روشن مردمک, سرمگی چشم, باریک و پیوستہ ابرو, سیاہ گھنگریالے بال, خاموش وقار کے ساتھ گویا دل بستگی لیے ہوئے, دور سے دیکھنے میں زیبندہ و دل فریب, قریب سے نہایت کمال حسین, شیریں کلام, واضح الفاظ, کلام کمی بیشی الفاظ سے معرہ, یعنی الفاظ نہ زیادہ ہوتے تھے نہ کم تھے. تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسے پیروئی ہوئی, میانہ قد کے کوتاہی نظر سے حقیر نظر نہ آئے, نہ طویل کی آنکھ اس سے نفرت کرے, یعنی آن جوجا لمبا بھی نہیں تھا جو اچھا نہ لگے, زبندہ نہ حال کی تازہ شاخ, زبندہ منظر والا قد, رفیق ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتے ہیں, یعنی ساتھی بھی ایسے تھے کہ جو آپ کو اکیلے نہیں چھوڑتے تھے. جب وہ کچھ کہتا تو چپ چاپ سنتے ہیں, جب حکم دیتا تو تعمیل کے لیے چھپٹتے ہیں. مخدوم یعنی جس کی خدمت کی جائے, مطاع جس کی اطاعت کی جائے, نہ کوتاہ سخن, نہ بہت کم بولنے والا, نہ فضول گو, نہ فضول باتیں کرنے والا. تو کیسا ایک آئیڈیل سا تصور ذہن میں آتا ہے. اب یہ سارا کچھ جو پڑھا رہے ہیں تو اس کو پڑھنے اور سننے کے دوران کیا آپ کے دل میں اللہ کے نبی کے لیے محبت بڑھ رہی ہے؟ اور پیچھے میں نے ذکر کیا تھا, یہاں بھی آپ کے لیے کر دوں کہ یہ جو ظاہری پرسنالٹی ہوتی ہے نا, یہ لیڈرشپ کا حصہ ہوتا ہے. جس کو بھی دیکھیں آپ دنیا میں, کوئی بھی, مثلا آپ دیکھیے کہ میں نے جو پڑھا سنا ہوا ہے کہ دنیا میں جب دنیاوی طور پہ کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں, مثلا جیسے صدر اوباما صدر بنے, یا کلنٹن تھا, یا پاکستان میں بھی کچھ ہوتے ہوں گے, تو باقاعدہ یہ ہائر کرتے ہیں لوگوں کو, پبلک سپیچ کیسے کرنی ہے, چلنا کیسے ہے, کوٹ میں کی پینٹ میں ہاتھ ڈالنے ہیں کہ نہیں ڈالنے, ہاتھ باڈی لینگویج ٹیڑھی میڑھی, ان کی پوری ٹریننگز ہوتی ہیں. پھر ان کو بتایا جاتا ہے آپ نے ایسے بولنا ہے, کیونکہ جب انہوں نے بڑی بڑی جگہوں پہ جا کے ریپریزینٹ کرنا ہے اپنے ملکوں کو تو لوگ ہنسیں گے, دیکھو جی وہ صدر اوباما کیسے چل رہا تھا ہاتھ ہلاتا ہوا, اور بات کر رہے تھے تو منہ سے تھوک نہیں کر رہی تھی. ریئلی آج جو مہذب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لیڈرز کی اس طرح کی ٹریننگز کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں دین کے نام پہ اس کا بہت زیادہ رجحان نہیں ہے, جو جتنا ڈیڑھا میڑا ہو کہتے بڑا ہی نیک ہے, ہوش ہی کوئی نہیں اس کو اپنی. پان کی پیک ہے یا تھوکے ہیں یا کپڑے گندے ہیں میلے ہیں کچھ ایلے کہتے کو فرق نہیں پڑتا. میں ایک چھوٹے چھوٹے میسج دیتی ہوں نا, تو اس کا ایک ٹاپک مجھے یاد آ گیا کہ کیا 10 چیزیں جن کو لوگ پسند کرتے ہیں نا. جیسے آپ لوگوں میں جاتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ ڈسپلے بن جائیں, لیکن اس میں ایک یہ چیز تھی کہ آپ کا صاف ستھرا ہونا, گڈ لکنگ ہونا, یہ چیز لوگوں کو اپیل کرتی ہے. آپ مانے نہ مانے, آپ کا بچہ ہے, آپ دیکھیں اگر مولوی صاحب ان کے پاس بیٹھے ہیں اور مولوی صاحب کے کپڑوں سے اسمیل آتی ہے. ایک بچے نے کہا وہ نہیں جاتا تھا پڑھنے, باپ ڈانٹ ڈانٹ کے لے جاتا ہے, کہا تمہیں مسئلہ کیا ہے, کہتے کیا کروں مجھے مولوی صاحب کے پاس سے بو آتی ہے. اب وہ اس وقت سگریٹ کی ہے یا کہ اللہ جانے, یہ کسی کا میں نے خود سنا اس لیے کہا, میں پڑھا رہی اور میرے منہ سے بیڈ اسمیل آئے گی اور میں بیٹھی ہوں ادھر اور آپ کو مجھے دیکھ کر ایک دم ایچنگ ہو رہی ہے اور گھبراہٹ ہو رہی ہے اور میں دیکھنے میں بہت ہی آپ کو انٹائڈی سی لگتی ہوں, تو بار بار آپ کی توجہ ادھر چلی جائے گی. تو اس میں اب میرے آپ کے عمل کی کیا بات ہے؟ کیا اب ہم اپنی شکلوں کو کوسیں؟ نہیں, ہم ایسا بنے. آج آپ نے ایک کام کرنا ہے, یہ ساری چیزیں گھر جا کے پڑھنی ہے, ہائی لائٹ کرنا ہے اور پوائنٹ نوٹ کرنے ہیں. ہر ایک کو اپنا تو پتہ ہی ہوتا ہے نا کہ میری پرسنالٹی میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے.
تو میں نے آج سے اپنی اپیرنس پہ بھی غور کرنا ہے، تاکہ جب میں باہر لوگوں میں جاؤں بات کروں. ابھی تو ہم نے صرف فیچر پڑھے نا، انشاءاللہ آگے اس پہ بہت کچھ پڑھیں گے. مجھے یقین ہے کہ جس دن یہ چیپٹر پورا ہوگا تو آپ کی آنکھوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چلتے پھرتے دکھیں گے. ٹھیک ہے. جو بڑی عالم وغیرہ وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ کی شبیہ دکھا دی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ ہم تصویر بنانے کو جائز کہتے ہیں کہ بنا سکتے ہیں تصویر. وہ یہ دلیل دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کچھ مذہبی سوچ والے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے سینٹرز اور اپنی مسجد اور اپنے اداروں میں اپنے مذہبی رہنماؤں کی تصویر لگائی ہوئی، یا ایک رہنما کی لگائی ہوں گی یا بہت سارے جو بھی ہیں. تو جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں لگاتے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شادی سے پہلے حضرت عائشہ کی شبیہ دکھائی جاتی تھی، تو پھر ہم اس بنیاد پہ ہیں. بات سمجھیے گا. اب آپ اس کا جواب مانگ رہی ہیں نا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ حضرت عائشہ کو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تیرے سے شادی سے پہلے مجھے جبرائیل نے تیری تصویر دکھائی تھی تو سبز ریشم میں لپٹی ہوئی تھی. ہے تھی آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ نہیں ہے، وہ تو جبرائیل نے دکھائی. اس سے اب یہ تو دلیل لے سکتے ہیں کہ شادی جدھر کرنی ہے آپ اس لڑکی کو ضرور دیکھیں، لڑکے کو دکھائیں. لیکن صحابہ نے یہ حدیث سنی ہوئی تھی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی سب نے سنی تھی، تو انہوں نے اس سے دلیل بنا کر مسجد نبی میں نبی کی تصویریں کیوں نہیں لگائیں؟ اور کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جس دور میں نبی تھے اس دور میں تو تصویریں ہوتی نہیں، بنتی نہیں، تو جا کے تو دیکھیے ان کے بادشاہوں کی، کیسرو کسرا، بڑے بڑے ان کی شبیہیں کہ ان کے تو پورے ماڈل بن بن کے لگے ہوتے تھے. تو یہ بات بالکل ایسی بات ہے کہ آپ اتنی دور بات لے جا رہے ہیں جس بات کی کوئی تک نہیں، دو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں ہیں. انہیں یہ پوچھیں کہ پھر اس کے جواب میں کیا نبی کے صحابہ نے آپ کی کیوں نہیں لگائیں؟ بس سمپل سی، دین تو وہیں سے شروع ہوتا ہے نا. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی میں نے کچھ تصویریں پینٹ کی تھی نا، پورٹریٹ بنائے تھے اور نیچر بنائی تھی. پھر جب میں نے یہ سنا تصویروں کے بارے میں تو پھر میں نے پورٹریٹ بنانا چھوڑ دیا، پھر کچھ نیچر کی تصویریں بنائی. پھر میں تھوڑا سا کنفیوز بھی ہو گئی کہ مجھے پہلے کنفرم کرنا ہے کہ نیچر کی تصویریں بھی میں پینٹ کر سکتی ہوں کہ نہیں. تو فی الحال تو پھر میں نے دیکھیے بہت سمپل سی بات ہے، یہ تو پینٹ کر رہی ہیں نا، ہر ایک تو پینٹ نہیں کرتا. آج کل تو ویسے ہی تصویروں کا کلچر چلا ہوا ہے نا. آپ بے جان چیزیں ہیں، پہاڑ، دریا، پھل پھول، اس کی تصویر کوئی بناتے ہیں بنا سکتے ہیں، آپ پورٹریٹ کرتے ہیں کریں، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن زیرو جس میں انسان بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، بکریاں بھی، وہ نہیں بنا سکتے، اور خاص طور پہ ساتھ چہرہ. ٹھیک ہے. اب یہاں سے پھر مجھے پتا آپ کے کچھ ذہنوں کے سوال ہیں کہ جی پھر یہ جو کیمرے کی تصویر ہے اس کا کیا حکم، یہ وہ. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت موضوع نہیں ہے ہمارا، لیکن اس کے بارے میں پھر کانٹراڈکشن ہے. ایک بات پہ کسی کا شک نہیں ہے کہ تصویر کی عزت نہیں کرنی چاہیے. تصویر کو رولو، پاؤں میں رولے. بچوں کے کھلونوں میں اگر رول رہی ہے، کان مروڑ رہے ہیں، ٹانگیں توڑ رہے ہیں تو اٹس فائن. اور اگر آپ تصویر جو بھی ہے تو اس کو ایک ضرورت کے تحت رکھیں، لیکن آپ کا نام بعد میں دیکھیں، لوگ پروفائل پہ آپ کی تصویریں پہلے دیکھیں. یعنی اس فون نے مجھے کئی ورلڈ وائڈ اپنے ساتھی جو ہمارے کئی گروپوں میں کئی ہیں، مجھے ان کی تصویریں کبھی کہیں نظر پڑے، کوئی کچھ ہوئے تو دکھا دی ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیا ڈسپلے ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ اپنے پروفائلز پہ اپنی تصویریں لگاتے ہیں، اور اتنی پرسنل پکچرز. میری آنکھوں کے سامنے چند تصویریں ہیں کچھ لوگوں کی کہ اگر میں نے وہ نہ دیکھی ہوتی تو میں ان بچیوں کو بہت زیادہ باحیا بچیاں سمجھتی تھی. جو تصویریں ان پروفائلز میں یہ دیکھ رہے ہیں نا، سبھی کے پاس ہوتے ہیں. یہ درست نہیں ہے، یہ تو میں کبھی نہیں کہہ سکتی کہ درست ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے پڑھے یہ کہا کرے کہ جس گھر میں کوئی تصویر ہوتی ہے نا، کوئی انسان یا کسی کو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، تو اس وقت یہ تصویریں لینے کے حق میں نہیں ہوتے تھے وہ لوگ، اور نہ گھر میں رکھتے تھے. بس دیکھیے نا کہ وقت کے ساتھ اب وہ گیجٹ بدل گیا نا. اب اگر آپ تصویر کو حرام کہیں تو پھر دیکھیے جو ریئیکشن، جو رسپانس ہے. آج سے 10 سال پہلے بھی وہ نہیں تھا، کیونکہ پہلے تو کیمرہ کو خرید کے لیتا تھا. اب تو عورتوں کے کیمرے، بچوں کے کیمرے، ماسیوں کے، ہر فون میں کیمرہ. جو سہولتیں بن گئی، اور آپ دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلا، سیلف پروجیکشن. جی ایک اور بات کہ جدھر تصویر پڑھی تھی ہم ادھر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن اب اپنے موبائل میں تو ہم نے لاکھوں تو سوچی ہیں. دیکھیے یہی میں سمجھا رہی نا کہ تصویریں سجا نہیں سکتے، تصویریں ڈسپلے نہیں کر سکتے، تصویروں کو عزت نہیں دے سکتے. آپ اگر کوئی تصویر ہے آپ کے پاسپورٹ کی ہے، شناختی کارڈ، یا آپ نے اپنی کو لگائی بنا لی ہے تو اس کو چھپا کے رکھیں. پہلے لوگ گھر کی دیواروں پہ لگاتے تھے، اب فونوں کی دیواروں پہ، فیس بک کی دیواروں پہ، ٹویٹر کی دیواروں پہ لگاتے ہیں. مجھے تو کبھی سمجھ ہی نہیں آیا یہ کلچر کہ میری تصویر کوئی بیگانہ بندہ دیکھ رہا ہے.
میں نے کسی بچی کا نمبر سیو کیا ہوا تھا، میرے پاس سب کتنوں کے ہوں گے. تو جب میں نے ایک دن کسی دن فون کرنے کے لیے وہ اس کا کھولا تو ساتھ ہی ایک تصویر دیکھی، میں نے اس کو ٹچ کیا تو بال کھلے، تصویر دیکھی تو میرا تو خون گرم ہو گیا. میں نے کیا سوچا کہ یہ فون نمبر تو میرے پاس ہے، تو میں دیکھ رہی ہوں تو یہ نمبر تو اب جیسے نا اب آپ کے 10 لوگوں کے نمبر ہیں، تو یہ بچی جس کو اپنا فون نمبر دے گی یا جس کے فون میں ہے اس تک وہ میسج چلا گیا نا، تو میں تو اس کو جانتی ہوں تو دوسرے تو اس کو نہیں جانتے. میں نے حیرت کے ساتھ سوچا کہ اس سے بھی کوئی بیوقوف شخص دنیا میں ہوگا، اس سس کو اپنا حسن دکھا رہا ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں ہوں. تو بہرحال یہ ایک سوچ ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.